अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हफ्ते का आगाज़ है, लेकिन आगाज़ के ऊपर ही जो है वो ये लग रहा है कि ये हफ्ता सियासी तौर पे बड़ी गर्मा गर्मी वाला होगा। इसकी दो चार वजूहात हैं। एक तो ये कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ज़राए से ये खबरें चलना शुरू हुई कि 6 मुख्तलिफ नाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। अब वो जो 6 नाम हैं जो उसमें सामने आए हैं उसमें 3 सिविलियंस और 3 साबिक जनरल हैं जिनके नाम सामने आए हैं। फैसल करीम कुंडी साहब का भी नाम शामिल है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर राज़ी नहीं होती तो फिर ये दीगर नाम जो है इनको कंसिडर किया जा सकता है। ये पहला मौका नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें जो हैं वो शुरू हुई हैं, इससे पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस मरतबा एक बड़ी सीरियस अटैम्प्ट जो है वो लग रही है कि शायद वाकई गवर्नर राज वहाँ पर लगा दिया जाए। क्या गवर्नर राज लगाना इतना आसान होगा? क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, अगले 24 घंटे बड़े अहम इस हवाले से हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े एहतजाज का प्लान किया है अडयाला जेल के बाहर, और इस मरतबा उन्होंने अपने MNAs, MPA, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स सबको ये कहा है कि जनाब आप अडयाला जेल पहुँचें और मंगल को जो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, इस मरतबा उनकी मुलाकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, वरना फिर एहतजाज होगा। इस ज़हन में रखिएगा कि जुमेरात को जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनकी जानिब से धरना दिया गया था अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उस धरने का फिर भी फ़ायदा कोई नहीं हुआ। सारी रात वो वहाँ पे बैठे रहे, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, लेकिन मुलाकात उनकी अभी भी नहीं हो सकी है। तो अगले 24 घंटे जो हैं इस हवाले से बड़े अहम हैं। और इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा के साथ साथ उनकी बहन नौरीन खान न्याजी साहिबा इस वक्त तनकीद की जद में हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय टेलीविज़न चैनल्स को जाके इंटरव्यूज़ दिए, उसके ऊपर भी जो है वो पिछले 3-4 दिन में बहुत तनकीद हुई है। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा ने इसकी जो एक वजह बताई, उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया के अंदर भी जो है मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो भी इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इस वजह से हमने इंडियन चैनलों को जाकर इंटरव्यू दिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें कोई ना बताए कि हमने कहाँ पे कब इंटरव्यू देने हैं, बहरहाल उनकी मर्जी है। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सारे खबरों को जो है वो फोकस पे लेकर आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब, और मेंबर कौमी असम्बली शेर मरवत साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, मैं सबसे पहले टू द पॉइंट बात करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर राज लगाने की बात है, ये किस हद तक सीरियस है, या दोबारा एक बिलावजह की हवा में उड़ी है बात, या एक्चुअली हुकूमत सीरियसली इसके ऊपर गौर कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने इस मौजू पे हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नर राज कोई गैर आइनी इक़दाम है नहीं। आईन पाकिस्तान में उसका ज़िक्र है, और अगर वो लगाया जाएगा तो एक आइनी इक़दाम ही होगा। लेकिन फ़िलवक़्त उसका अभी तक कोई ऐसी ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत के पास KPK में अगर ज़ाहिर है चीज़ें रेड लाइन क्रॉस करती हैं, वज़ीर आला जो है वो मरकज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं या मरकज़ पर चढ़ाई करने की मनसूबाबंदी करते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आएँ, वो ज़ाहिर है हमारे पास उतने नंबर नहीं है कि हम वहाँ पर इन हाउस चेंज लेकर आ सकें। दूसरा ऑप्शन आइन में दिया ही इसीलिए गया है, अगर इस किस्म के हालात हों कि वो इंटरनल डिफरेंसेस हों या इंटरनल डिस्प्यूट्स हों या कोई आपस में जो है वो एग्रेशन हो, तो उस सूरत हाल में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अगर आप कल जो है मैंने आज ही किसी प्रोग्राम के दौरान अकील मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो उसमें भी कोई वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि आइन ये कहता है, आइन ये कहता है। लेकिन आप खुद माशाल्लाह इस दश्त की खाक छानते हुए आपको एक अरसा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब 4 दिन से मुल्क में नहीं थे, 3 दिन उनका बहरीन का दौरा था, फिर उसके बाद एक लंदन में चेकअप के लिए थे। तो 3, 4, 5 दिन में तो ऐसी कंसल्टेशन हो ही नहीं सकती, और वज़ीर-ए-आज़म के बगैर आपको पता है इस अहम मामले में जो है गवर्नर राज जैसा मामला हो, तो वज़ीर-ए-आज़म के बगैर वो कैसे आगे चल सकता है? तो मेरे ख़्याल से ये एक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन अभी तक ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर नहीं लाया गया। और अगर गवर्नर बिहेव करते हैं, जो कि उन्होंने कहा कि मैं एनएफसी अवार्ड के लिए भी आ रहा हूँ, और अगर एहतजाज जो अपना आईनी हक समझते हैं, विद इन लिमिट्स करते हैं, कोई खूनी एहतजाज की तरफ नहीं जाते, कोई 26 नवंबर जैसी कॉल रिपीट नहीं करते, कोई लाशें उठाना उनका मकसद चीफ नहीं है, मिनिस्टर, या मरकज़ ऑपरेशन की कॉल देता है। आप चीफ मिनिस्टर कहना चाह रहे थे, आपने गवर्नर कह दिया। चीफ मिनिस्टर सॉरी, बिहेव हाँ जी, करते चीफ मिनिस्टर। हैं जी। जी, जी, सॉरी, चीफ मिनिस्टर साहब भी अगर ऑपरेशन की वो मुखालफत नहीं करते, और ऑपरेशन हमें अगर फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कैबिनेट, उसके बाद उसमें वो असिस्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, तो गवर्नर राज बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा, और गवर्नर राज लगाना कोई अच्छा इकदाम होगा भी नहीं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है कि गवर्नर राज लगाने से लामहला ज़ाहिर है अगर एक सूबे में एक जमात की 90 सीटें हैं और वो बिहेव नहीं कर रहे, गवर्नर राज लगाते हैं,
تو پولیٹیکل ایجیٹیشن بڑھے گی، عدم استحکام سیاسی بڑھے گا. تو لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں. آئین میں ایک چیز موجود ہے، اگر حالات غیر معمولی ہوں اور کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے، جو انہیں مینڈیٹ اگر بانی تحریک انصاف کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ مرو اور مار دو اور مرکز پہ آپ چڑھ دوڑیں اور وہ چیزیں کریں جس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے، مرکزی حکومت کی مرکزیت متاثر ہو، پھر ظاہر گورنر راج کا آپشن ہوگا زیر غور. نہیں مہیندر پنچوتا صاحب، یہ اس سے میں ایک وارننگ شاٹ لے سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گورنر آج لگنے لگا ہے، لیکن حذیفہ رحمان صاحب نے بڑی کلیئر کٹ آپ لوگوں کے ریڈ لائن بنا دی ہے کہ جناب اس کو اگر آپ نے عبور کیا تو تیاری پکڑ لیں پھر گورنر آج کی. بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس حکومت جو یہ کہہ رہی ہے، اس کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگا سکتے ہیں، تو اس حکومت کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا. یہ عوام کے مینڈیٹ کے بغیر آئے ہیں. ان کو اپنے حلقوں سے، اپنے وارڈوں سے بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا اور ہارے ہوئے لوگ مسند پر بٹھائے گئے ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں جی کہ ہم گورنر راج کا آپشن سوچ سکتے ہیں. پہلے آپ تو اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں. یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2 بات انہوں نے کہا جی کہ آئینی اقدام ہے. دیکھیں، ایک غیر آئینی سیٹ اپ جو بیٹھا ہوا، وہ کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے آئین کے مطابق؟ جو ان کے پاس اختیار نہیں ہے. نمبر 3 بات انہوں نے کہا جی انٹرنل جھگڑے. دیکھیں، آئین کے اندر کہیں پر ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اگر کسی حکومت، صوبائی حکومت کا کسی وفاقی پاکستان میں کسی صوبائی حکومت کا وفاق کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ گورنر راج جو ہے وفاق لگا دے گی. بالکل ایسا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ گورنر راج اس صورت کے اندر لگ سکتا ہے جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہو، حکومت کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو چکی ہوں، باہر سے جنگ کا کوئی خطرہ ہو یا آئینی بحران آ چکا ہو. تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. اس سے بری حالات جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہیں. وہاں گورنر راج کی بات اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ پہلی گورنر راج ہے، ٹھیک ہے، پہلی عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. تو جہاں عوام کی نمائندہ حکومت ہے وہاں آپ اس طرح کا مائنڈ بنا کر یا سوچنے کی جرت نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کا پھر آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ جیلی نظام قائم کیا گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پھر گرائیں گے. چوتھی یہ چیز رہ گئی کہ دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم سے جو ہے نا وہ مشورہ ہوگا. کیا کوئی کام وزیر اعظم سے مشورہ کر کے کیا جاتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، وزراء کہتے ہیں پوچھ کے بتاتا ہوں. اسپیکر صاحب سے جا کے ہمارے لوگوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے کچھ معاملہ کیجئے. انہوں نے کہا جی کہ تمہیں بھی پتہ ہے اسی بڑے مجبور ہاں تے ساڑی چلدی ہوندی تے پھر کیڑی گال ہے. تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ ان کی صورتحال، یہ ان کی کریڈیبلٹی، یہ ان کی اوقات ہے. اور اگلی بات انہوں نے کی جی کہ آپریشن اور احتجاج کی انہوں نے بات کی. دیکھیں، آپریشن عمران خان نے کہا کہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگوں کے جہاں بھی جنگیں ہوں، جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوں، مسئلے کا حل بات چیت سے ہوتا ہے. بات چیت سے معاملے کا حل نکالنے کی طرف بڑھیے. جیسے عمران خان بڑے اور دہشت گردی ان کے دور میں کنٹرول ہو گئی تو معاملہ حل ہو جائے گا. اب اگر آپ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی رہے، آپریشن جاری رہیں، پاکستان کی اکانومی تباہ ہوتی رہے، جس طرح آئی ایم ایف نے تمام انکشافات کیے، تو یہ آپ کا چہرہ ہے. لیکن اس چہرے کے ساتھ ہم آپ کو چلے نہیں دیں گے. احتجاج ہمارا حق ہے. ہم ڈی چوک ہوں، ہم پنجاب میں جائیں، ہم بلوچستان میں جائیں، ہم سندھ کے جائیں، پاکستان کی عوام کا ہے. عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو وزیر اعظم بنایا اور ہم جمہوریت کے لیے نکلتے ہیں. ہم کوئی انڈیا کو فتح کرنے کے لیے نہیں نکلتے کہ پاکستان میں انڈیا کا راج ہو، یعنی کہ پاکستان میں انڈیا کا راج ہو. ہم پاکستان میں عوام کی نمائندگی کے لیے نکلتے ہیں، رول آف لا کے لیے نکلتے ہیں. وہ ہم حق ہے. اب اس جیلی نظام کی پروٹیکشن کے لیے آگے سے گولی بھی چلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ گھروں سے نہ نکلیں. مروت صاحب، یہ آپ نے ساری بات سنی ہے. کیا واقعی ہم ایسے پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے، یا یہ بلا وجہ ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے؟ مروت صاحب. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. یہ بات آج ایوان میں، اسمبلی میں لا منسٹر نے بھی کی ہے اور انہوں نے یہی الفاظ دہرائے کہ چونکہ یہ آئینی پروویژن ہے اور ہم آئین کے مطابق اگر کریں گے تو یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. اور ان کے جو ڈپٹی منسٹر ہیں لا میں، بیرسٹر عقیل صاحب، انہوں نے اس بات کی پہلے جو ہے ڈسکلوزر کیا. آج بیرسٹر عقیل صاحب مجھے ملے اور میں نے ان سے یہ ایگزیکٹلی پوچھا کہ جی یہ بات جو ہے صرف ریٹوریکل تھی، کوئی سیاسی بیان تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے
اور یہ ہیں کہ کے پی حکومت نے ہمیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچا دیا ہے۔ اچھا جی، اب تمام باتیں یہ صحیح، مجھے ذاتی طور پہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید کے پی حکومت اور مرکز کے مابین جو ہیں یہ آپشن سیکنڈ آپشن تھا گورنر راج کا۔ اچھا پہلا آپشن جو ہے وہ تھا شاید ان ہاؤس چینج کا، اچھا جی، اور ان ہاؤس چینج میں اگر یہ ناکام ہوتے تو پھر گورنر راج کی طرف ہو جاتے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی دونوں آپشنز پہ کام ہو رہا ہے، اور ترجیح جو ہے وہ ہوگی ان ہاؤس چینج کی۔ لیکن جہاں تک گورنر راج کا تعلق ہے، شنید یہ ہے، میری علی امین خان سے بھی بات ہوئی کہ پروونشل گورنمنٹ نے شاید کچھ اہم فیصلے بھی لینے ہیں اپنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، اپنے ریسورسز کے حوالے سے، جس پہ شاید مرکز کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہے، نہ لینے کی کوئی خواہش ظاہر کی مروت صاحب گئی ہے۔ یہ تو بہرحال مروت صاحب یہ لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں ان ہاؤس تبدیلی، یہ اس کا آپشن اگر ان کے پاس اویلیبل ہے، سر کس طرح اویلیبل ہے؟ انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹ آپ نے دیکھے، 90 سے زیادہ ووٹ ان کو ملے ہیں، تو وہ کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو انٹیکٹ ہے اسمبلی کے اندر۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے موجودہ وقت میں اس کی مثال بس کے ان مسافروں کی طرح ہیں جو ایک بس میں سفر تو کر رہے ہیں لیکن بس کا ڈرائیور نہیں ہے۔ یہ جو کے پی میں اسمبلی میں جو 90 ووٹ لیے، جی یہ اس وقت لیے گئے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر یہ توڑنے پہ آ جائیں تو 20-25 ایم پی ایس کو توڑنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اچھا، لیکن گیٹ اٹ ڈن۔ اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ الیکشن کے وقت سے ہمارے کچھ دوست ابھی تک ان کے ساتھ روابط میں ہیں، اور پرابیبلی آئی بلیو کہ یہ آپشن بھی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ گورنر راج بھی، دونوں میں سے کوئی بھی آپشن جو ہیں وہ اس صورت میں ایکسرسائز کریں گے جب یہ سہیل افریدی صاحب سے حتمی طور پر مایوس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حذیفہ صاحب ویسے یہ جو دھرنا دیا گیا جس طرح اڈیالہ جیل کے باہر، تو سر وہ اس میں بھی تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہمیں آپ اتنے ایکسٹریم جو میجرز اٹھانے کے اوپر آپ لوگ مجبور کرتے ہیں، ہماری آپ ملاقات نہیں ہونے دیتے، جب آپ ملاقات نہیں ہونے دیں گے تو صوبے کا وزیر اعلیٰ اتنی ٹھٹرتی سردی میں فٹ پاتھ کے اوپر اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے گا نا؟ آپ یہ مسئلے کو ٹھیک کریں، آپ مسئلے کو خراب کرتے ہیں، حکومتی سائڈ خراب کرتی ہے۔ خان صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی اگر آئین و قانون سے ناآشنائی ہو تو اس میں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بات سیدھی ہے کہ پہلے ظاہر ہم اپنے ڈسکشن ایکسرسائز کر رہے تھے، سیاسی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، وکلا بھی مل رہے تھے، فیملی بھی ملتی تھی، سیاست باہر آ کر کرتی تھی، لیکن اب یہ طے ہوا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم سے کسی بھی سیاستدان کی یا اس کی ایسے کسی فرد کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی جو باہر آ کر اس کے بیان کو استعمال کر کر ایجوٹیشن کرے، 26 نومبر 2024 جیسی کال دے، یا مرکز کی طرف سے اگر کے پی کے میں آپریشن کرنا ہو اس آپریشن کے اوپر کوسچن مارک لگائے۔ تو یہ طے کیا گیا اور یہ جیل مینول میں واضح ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، مجھے نہیں پتا کہ ایک معروف قانون دان رہے، ایک جج رہے، اس سے ایگری کریں گے یا نہیں، لیکن ظاہر ہے جیل سپرنٹینڈنٹ نے کسی بھی سزا یافتہ مجرم کے کنڈکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر سپرنٹینڈنٹ جیل ڈیورنگ بیل اپنی رپورٹ بھیج دے کہ اس کا کنڈکٹ جیل میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کی بیل کینسل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور چاہے کہ یہاں یہ ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم جیل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ مرکز پہ چڑھائی کر دیں، کبھی وہ ایک وزیر اعلیٰ چینج کر لیتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ آپ کیبنٹ کو اس طریقے سے ریویمپ کر دیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ آپریشن کی آپ نے مخالفت کرنی ہے، اور اس کے سارے کنڈکٹ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایجوٹیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئین و قانون میں ایسا نہیں ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم اور ایک ملزم یا ایک آزاد شہری کے فنڈامنٹل رائٹ برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، ملزم کے فنڈامنٹل رائٹ بحال رہتے ہیں جب تک وہ کنوکٹڈ نہ ہو جائے، لیکن سزا یافتہ مجرم کے فنڈامنٹل رائٹ محدود ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بانی تحریک انصاف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ثاقب نثار کی عدالت میں گئے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے،
اس نے اپنے دستخط سے 2 سینیٹرز کو ٹکٹ جاری کیا اور وہ سینیٹر بن گئے. ثاقب نثار نے ان دونوں سینیٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا اور وہ 2 سینیٹ کی سیٹیں ہمیں نہیں مل سکیں. اگر ایک ڈسکوالیفائی شخص بانی تحریک انصاف کی تعریف کے مطابق وہ ٹکٹیں جاری نہیں کر سکتا تو ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کے سیاست کیسے کر سکتا ہے؟ ایک اگر سزا یافتہ مجرم الیکشن نہیں لڑ سکتا تو یہاں ایک سزا یافتہ مجرم کہتے ہیں میں نے پوری جماعت چلانی ہے, وہ کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے نام پر لوگ باہر نکلیں گے اور وہ مجھے رہا کرائیں گے. تو لا آف لینڈ کہاں پر ہے؟ حذیفہ صاحب اس کو عدالتوں میں رہا کرنا ہے, اس کو بندوں نے رہا نہیں کرانا. حذیفہ صاحب یہ ساری جو آپ دلیلیں دے رہے ہیں اس کا احساس کب ہوا آپ لوگوں کو؟ آپ کی حکومت کو کب احساس ہوگا اوہو یہ تو سیاست کر رہے ہیں, ان کو سیاست کرنے سے روکنا ہے؟ اس کا احساس کب ہوا آپ لوگوں کو؟ ہاں اس کا سر خان صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی. ایک تو میں 2 باتیں پہلے ہی کر دیتا ہوں کیونکہ جو اس کی کاؤنٹر دلیل دینی ہے پنجوتا صاحب نے, انہیں یہی کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک 50 روپے کے صفحے کو سائن کر کے ملک سے چلے گئے, وہاں بیٹھ کے کیبنٹس بناتے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بیان الفی ہوتا ہی 50 روپے کا ہے. مروت صاحب اس کو ایگری کریں گے. اور اس پر عدالت نے ان کی بیل لی, میں اس پہ آ رہا ہوں, اس پہ عدالت نے ان کی بیل لی اور اس کے بعد جا کر انہوں نے بیل کے بعد سیاست اگر کی اور اگر ٹائملی عدالت کے آگے دوبارہ سرنڈر نہیں کیا, لیکن جب عدالت کے سامنے وہ آئے عدالت نے ان کی ریزن کو انڈورس کیا اور انہیں باعزت بری بھی کیا, اور اس سے پہلے اس کیس کے جو بقیہ 2 مجرم تھے مریم نواز اور کیپٹن صفدر ان کو بھی بری کیا گیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو احساس کب ہوا؟ دیکھیں ہم سیاستدان لوگ ہیں, ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو آج کریں گے وہ کل ہمارے پاس بھی لوٹ کے آنا ہے. جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ اتنی کمزور ہے کہ اگر اتنی مضبوط ہوتی مجھ تک کیسے پہنچتی. لیکن بانی تحریک انصاف کے رویے نے اور بار بار ایجیٹیشن نے اور اس قسم کی سوچ نے ہمیں مجبور کر دی ہے کہ جو ہم نے اپنی ثوابدید ایکسرسائز کر رہے تھے اس ثوابدید کو اب محدود کر دیں. بھائی دیر رک جائیں, یہ آپ نے مجبور کر دیا ہے. پنچوتا صاحب مجبوری کے اندر جو ہے وہ حکومت یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے. آپ کی وجہ سے گورنر راج لگنے لگا ہے, آپ کی وجہ سے سب کچھ ہونے لگا ہے. آپ ان کو انتہا تک لے گئے ہیں حکومت کو یہ قدم اٹھانے کے لیے. جی پنچوتا صاحب. منصور صاحب میں ڈاکٹر دانش کے پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ ایک صحافی مل کے آئے نواز شریف صاحب سے جب وہ جیل کے اندر تھے جی, تو میں نے ان سے ان کی خیریت دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب سے میں ملا ہوں اور وہاں جو ہے وہ جو پائے ہیں ان کی دیگیں وہاں پڑی تھیں اور ان کو جو ہے پائے تک حاصل تھے. تو لیگی رہنما ان کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ارباب آئی تھنک ان کا نام ہے ارباب خضر ایجاد, وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ پائے نہیں تھے وہ دیسی مرغے تھے. تو دانش صاحب کا بھی ہاسا نکل گیا, میرا بھی ہاسا نکل گیا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ دیسی مرغی کھا گئے, عمران خان سے فلاں بندے کی ملاقات ہوگی, عمران خان پروٹوکول کے اندر ہیں, ان کو 10 کمرے ملے ہوئے ہیں, شاہانہ پروٹوکول ہیں, وہاں پبلک جو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ ہے وہ بن گئے, پی ایم ایل این سیکریٹریٹ بنا تھا جب وہ جیل کے اندر تھے. عمران خان کو ایسی حاصل نہیں, ان کو ایسی حاصل تھے, ان سے مرضی کے ان کے لوگ جا کر ملتے تھے, سیاسی گفتگو بھی کرتے تھے, رفقا بھی ملتے تھے, دوست احباب بھی ملتے تھے, صحافی جاتے تھے, وہ جا کر ان سے بات کرتے تھے, ان کا انٹرویو چلتا تھا, ان کے اخباروں کے اندر وہ تمام وہ جو انٹرویوز جیل کے اندر بیٹھ کے دیتے تھے وہ تمام کی تمام چیزیں جاتی تھیں. اور نواز شریف صاحب کے 50 روپے کے اسٹامپ کی جو بات کر رہے ہیں حذیفہ صاحب, اس 50 روپے کی قیمت کا تو معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 4 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا علاج کروا کے. آپ 4 ہفتوں میں واپس نہیں آئے, آپ نے 4 سال لگا دیے اور ایئرپورٹ پر ابھی آپ اتری نہیں تھے, آپ کو ضمانت بھی باہر سے بیٹھے ہوئے آپ کو مل گئی اور آپ بطور اشتہاری سزا یافتہ جلسے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں سیاسی. کیا اس وقت آپ کو سیاست نہیں یاد آئی کہ یہ ابھی تک تو سزا یافتہ ہیں اور دیکھا جائے تو یہ جیل کے اندر ہیں, جیل سے باہر نکال کر ڈیل کے ذریعے آپ کو وہاں بٹھایا بھی گیا, اس وقت کوئی پابندی آپ کو نظر نہیں آئی. پچھلے پروگرام کے اندر یہ حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے اگر غلط کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب غلط کریں. ایڈمیشن ہے کہ انہوں نے غلط کیا, ٹھیک ہے جی, اور اس کا یہ جواز دے دیا جائے کیونکہ وہ رات گئی بات گئی تو اب عمران خان کے اوپر یہ معاملہ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج جمہوریت کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں, آج لوگوں کی وجہ سے, آج لوگوں کی خاطر, پاکستان کی خاطر, پاکستان کے مستقبل کی خاطر, آنے والے نسلوں کی خاطر ہیں. اور نواز شریف صاحب کس کی خاطر تھے؟ آپ نے حساب نہیں دیا, آپ نے رسیدیں نہیں دیں, آپ کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تھے, آپ نے وہاں پر بتایا نہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں سے آپ نے یہ اپارٹمنٹس خریدے. آپ کے اوپر العزیزیہ ریفرنس تھا, آپ کے اوپر جو ہے وہ
شریف ٹرسٹ کیس تھا آپ کے اوپر, فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس تھا آپ کے اوپر, تو تمام کیسز تھے نا کرپشن کے, بدیانتی کے, منی لانڈرنگ کے. چپراسی کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ روپے نکل رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ کو جو ہے بھگایا بھی گیا اور ڈیل کے تحت بٹھایا بھی گیا, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ عمران خان کو جو ہے پروٹوکول دیا جائے, اے سی دیا جائے. دیکھیں ان سے ملنا, رفقا کا, فیملی کی, وکیلوں تک کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر کوئی مشاور 200-300 کے قریب کیسز بنا دیے ہیں کہ ہم مشورہ کر سکیں. صرف عمران خان نے نہیں, ان کی اہلیہ بھی 1 مہینے سے جو ہے وہ آئسولیشن کے اندر. تو یہ جسٹیفیکیشن تو سوٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ اہلیہ تو کبھی بھی ان کا بیان نہیں چلا, کبھی بھی ان کی طرف سے ٹویٹ نہیں آیا کہ جناب میری طرف سے قوم کو یہ پیغام ہے. وہ بھی آئسولیشن کے اندر ہیں. تو ان کا تمام بیانیہ اس چیز سے پٹ رہا ہے کہ ان کی اہلیہ کے اوپر بھی یہی ہے. اور برسٹر گور صاحب لاہور میں پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملنے کے لیے گئے, وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بیان لگا, حالانکہ انہوں نے تو کوئی 26 نومبر کی کال نہیں دینی تھی. یہاں پر معاملہ ہی صرف یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بس وہ ڈنڈا آیا ہوا ہے تو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے. لیکن ہم وہاں احتجاج کریں گے, منگل کو وہاں بیٹھیں گے, اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی. عمران خان کی بہنیں ہوں گی, وزیر اعلیٰ ہوں گے, ایم پی ایز, ایم این ایز اور تمام ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے. اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی, کیونکہ عدالتیں نہیں کام کر رہی ہیں, اپنے حکم نامے نہیں منوا رہی. ہم عدالت میں بھی گئے, ہم چیف جسٹس کے سامنے بھی گئے, انہوں نے عمل نہیں کیا, تو ہمارے پاس کیا اور آپشن بچتا ہے؟ اس لیے ہم بیٹھیں گے. ہمارا لیڈر ہے وہ آئسولیشن کے اندر ہے, تو ہم کرسی پر بیٹھے رہے ہیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ مروت صاحب, یہ جو بھی شو ڈاؤن ہونے لگا ہے سر, اگلے 24 گھنٹے میں شو ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا. اوبیسلی اڈیالہ کے باہر جو ہے, پتہ نہیں اب کل ملاقات ہوتی ہے نہیں, یہ تو حذیفہ صاحب سے میں بعد میں پوچھوں گا. لیکن مروت صاحب, یہ معاملات جو یہاں تک آ گئے ہیں, کون قصوروار ہے اس کا؟ زیادہ ذمہ داری وفاقی حکومت پہ آتی ہے یا خیبر پختونخوا کی حکومت پہ آتی ہے؟ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا حکومت نہیں کہنا چاہیے, پی ٹی آئی کہنا چاہیے, کیونکہ یہ ٹکراؤ آج آپ نے ایوان میں بھی دیکھا ہوگا, آج اسمبلی میں بھی یہی تند و تیز جملوں کا تبادلے ہوئے, تانے ایک دوسرے کو دیے گئے. کوئی 2.25 سال سے ممبر بنے ہیں اسمبلی کے, کوئی اچھی خبر کبھی سنی ہی نہیں. کوئی ایک دوسرے کو ریگارڈ دینا, کوئی مصالحت کی بات کرنا. اور یہ نہیں ہے کہ نون والے لگے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی ایکولی لگے ہوتے ہیں تاننے. اور یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں حذیفہ صاحب اور پنجوتا صاحب کے مابین, ماضی میں یہ دونوں گئے ہوئے ہیں, ماضی کی باتوں سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے ہم سب کی کہ جی ماضی میں آپ نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا, یہ صحیح ڈگر پہ نہیں چل رہے ہیں اور ملک کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. مجھے وفاقی حکومت کے ارادے بھی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. وہ شاید آج بھی اسپیکر صاحب نے ایک بیان کا حوالہ دیا, محمود خانہ چکزئی صاحب کے ایک بیان کا, جس پہ ایک خاتون ممبر قرارداد لے آئی, ریزولوشن, کہ جی اس نے جناب اسٹیٹ پہ حملے کرنے کی کوشش کی ہے تو لہٰذا یہ قرارداد پاس کی جائے. اسپیکر صاحب نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور اس نے بتایا کہ میں نے بحیثیت اسپیکر کیا کردار ادا کیا ہے, لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا. طرفین سے جو ہیں, میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ کل جو بات آپ کہہ رہے ہیں, مجھے کوئی دھرنا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. نہیں مروت صاحب, انہوں نے پچھلے ہفتے بھی دیا تھا سر, انہوں نے پچھلے ہفتے بھی دھرنا دیا تھا. آپ کہہ رہے دھرنا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آپ؟ دیکھیں, میں دھرنے سے مراد ہے دھرنا. وہ کہہ رہے ہیں متاثر کو دھرنا. 40-50 لوگوں کی بات آپ, ہاں 40-50 لوگوں کی بیٹھک کو آپ دھرنا نہیں کہہ سکتے ہیں. اور دیکھیں, یہ نہ ممبران اسمبلی, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 10% ممبران اسمبلی بھی نہیں آئیں گے, جبکہ انہوں نے باؤنڈ کیا ہوا ہے. اچھا, ممبران اسمبلی اور سینٹ 10% بھی نہیں ہوں گے. اور کیونکہ وجہ یہ ہے خوف طاری ہے, اور جو لوگ جائیں گے وہ یا وزیر اعلیٰ صاحب کی خوشنودی کے لیے جائیں گے, یا علی خانم کی خوشنودی کے لیے جائیں گے, یا پھر چند ایک ایسے بھی ہوں گے جو خان کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن دھرنے جو ہیں اور ٹسل, اور یہ اب بس کی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کی. نہ دھرنوں سے انہوں نے خان کو چھوڑنا ہے, نہ دھرنوں سے انہوں نے کوئی راستہ دینا ہے. آج بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں وزیر قانون نے کہا, اور یہی بات اسپیکر صاحب نے بھی دہرائی, کہ جی ہم سے انسانی لہجے میں آپ بات کر لیں, آپ ہمیں تھریٹ نہ کریں, آپ ہمیں انٹیمیڈیٹ نہ کریں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں بھائی بن کے.
اور بار بار کہا. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایگریشن کر رہی ہے، پی ٹی آئی قطعاً ایگریشن نہیں کر رہی ہے، لیکن ان حالات میں مصلحت کا تقاضا ہے کہ تھوڑا مصالحت کی طرف آ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، بجائے اس کے کہ یہی ملاقاتیں ہوتی تھی. حذیفہ صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہی ملاقاتیں وکلاء کی، اکابرین کی، فیملی کی، ڈاکٹر کی، سب کی ہو رہی تھی. لیکن اچانک جو ہے یہ اب کہتے ہیں وہی قانون تھا. یہ نہیں ہے کہ 1978 کا جو پنجاب پریزن رول ہے وہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، قانون وہی ہے، فیصلہ ہائی کورٹ کا وہی ہے. لیکن انہوں نے اب کہا ہے کہ جی ہم آپ کو راستہ نہیں دے رہے ہیں، یہ تنگ کر رہے ہیں. اور تنگ کرنے کی وجہ obvious ہیں، یہ جو چیف منسٹر چینج ہوا کے پی میں اور اس کے بعد سے جو بیان بازیاں شروع ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کل کا دھرنا جو ہے وہ تو اگر کوئی طریقے سے کوئی درمیان میں پڑھ کے کوئی حل نکال دے، نہیں تو پھر یہ ہفتہ جو ہے وہ پاکستان پہ بہت بھاری پڑے گا، بہت ہی زیادہ بھاری پڑے گا. حذیفہ صاحب، یہ آپ مروت صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں، بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اوپر بڑا بھاری پڑے گا. سر اب کرانے لگے اگلے 24 گھنٹے میں خان صاحب کی ملاقات، یا ابھی بھی نہ ہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. ایک تو مروت صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، باقی سیزنڈ آدمی ہیں، تجربہ کار آدمی ہیں، لیکن میں پہلے اپنے بھائی جدہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ وہ شعر ہے نا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جس شخص کے پاس گیا، برابر کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. تو انہوں نے ہمارے خلاف اتنے کیسز گنوائے، ایون فیلڈ سے شروع ہوئے، پتہ نہیں کون کون سی شوگر ملیں اور کون کون سی اسٹیل ملیں گنوائی. تو میں اگر ان کی بات کوئی بھی درست مان لوں، جو کہ درست ہے نہیں، کیونکہ ہائی کورٹوں سے سارے کیس پوائش ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ارشد ملک جیسے لوگوں کی قربانیاں دینا پڑیں، تب جا کر میاں صاحب کو سزائیں ہوئیں. اور جس اطہر من اللہ کو یہ اپنا مانتے تھے، اس اطہر من اللہ نے ایک سزا تو میاں صاحب کی ختم کی، باقی تو اب ایک اب آ کر ختم ہوئی. لیکن بانی تحریک انصاف کا آپ معیار دیکھ لیں کہ اس نے چوری بھی کی ہے تو ایک گھڑی یا پین لیول کی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس سے کسی بھی بندے کی جو ہے ذہنی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اگر اس نے یعنی جو جرم بھی اس نے کیا ہے تو کس لیول کا جرم اس نے کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو میں لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں، پنجوتا صاحب مائنڈ کر جائیں گے پھر زیادہ اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، ملاقات پنجوتا صاحب کا بالکل حق ہے، یہ احتجاج کریں، لیکن احتجاج کرنا ان کا حق ہے. کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یا توڑ پھوڑ کرنا یا مرو اور مار دو کی پالیسی پہ چلنا ان کا حق نہیں ہے. کسی سیاستدان کو، کسی وزیر اعلیٰ کو اس وجہ سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی کہ اس نے ہمیں دھمکی دی ہوئی ہے یا ایجوٹیشن کرے گا، یہ سڑکوں پہ آ جائے گا. بالکل شوق اپنا پورا کر دیکھ لیں. گفتگو چل رہی ہے ان کی بہنوں کے ساتھ، کچھ بیچ میں مشترکہ دوست موجود ہیں. اگر ان کی بہنیں یہ طے کر لیں کہ انہوں نے صرف اپنے بھائی کی ویل بینگ جاننی ہے، وہ ہفتے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 ملاقاتیں کر لیں، ہم تیار ہیں، تینوں بہنیں ملیں. لیکن اگر ان کی بہنیں باہر آ کر سیاسی معاملات میں پروموٹ کریں گی، جو کہ آئین و قانون اجازت نہیں دیتا. مربت صاحب بڑے بھائیوں جیسے ہیں، انہوں نے کہا جی پہلے کیوں ہو رہی تھی، میں نے تو لفظ پہلے استعمال کر دیا کہ پہلے ہم اپنے ڈسکشن ایکسرسائز کر رہے تھے اور ایگزیکٹو کے پاس سوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں. لیکن جس طریقے سے ایگزیکٹو کا جو حشر کیا ہے، جس طریقے سے کور کمانڈر کی ملاقات کو کبھی یہ متنازع بنا کر پیش کرتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کی میمز بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اب 26 نومبر 2024 کو آپ بھول جائیں گے. یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ 26 نومبر 2024 کو ایک جماعت نے پرامن احتجاج کیا تھا، اور پرامن احتجاج ایسا تھا کہ خود کہتے ہیں پنجوتا صاحب کہ ایک صوبے کی پوری پولیس لگائی ہوئی تھی 26 نمبر چنگی پر. یعنی آپ لوگ اس پولیس کو کچل کے ڈی چوک پر پہنچ گئے. کیا پرامن کارکنان اس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ تو کسی سیاسی جماعت کا ملٹری ونگ وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ لوگوں نے کیا. اور اس دفعہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ آپ اس کو بھی بھول جائیں گے. یعنی ہم 50-100 لاشوں کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی یو کہتے ہیں کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ پورے صوبے کی پولیس لے کر آ جائیں. انہی حالات کو دیکھتے ہوئے میرے بھائی عقیل ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس گورنر راج کی آپشن موجود ہے، اور انہوں نے پھر اس کا پورا بتایا کہ 2 مہینے اس کا پیریڈ اور باقی چیزیں ہیں. ہم بالکل نہیں چاہیں گے، آخری حد تک ہماری کوشش ہوگی، یعنی جب سمری ہم بھیج چکے ہوں گورنر راج لگانے کی اور 1% بھی امکان نظر آئے مربت صاحب جیسے کسی ہمدرد کا اور وہ کہیں گے جی میں حالات بہتر کرنے کے لیے رول پلے کر سکتا ہوں، ہم سمری واپس منگوا لیں گے، گورنر راج نہیں لگائیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ نظر آئے کہ یہ کہتے ہیں حالات اگر ہماری نیت خراب ہو، حالات تو بنے ہوئے ہیں، افغانستان سے جنگ ہم چھڑنا چاہیں جنگ چھڑ سکتی ہے، ہم وہاں پر نشانہ بنا سکتے ہیں اور جنگ رہی بھی ہے. انٹرنل ڈیفرنسز دوسری شک پہلی شک ہے جنگ کی، دوسری شک آرٹیکل آپ پڑھ لیں، دوسری ہے انٹرنل ڈیفرنسز کی، وہ پڑے ہمارے. ہم کل ان کی ملاقات کرائے تھے، پرسوں اسلام آباد میں چڑھائی کی کال دے دیں، دوسری شک بھی پوری اتر گئی. تیسری شک ہے ایجوٹیشن کی، وہ بھی پوری اترتی ہے. اگر ہماری نیت ہی گورنر راج لگانے کی ہو تو ہم حالات ایسی نہج پہ لے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
کہ ان کو خود راستہ دے دیں ہم اور اس طرح کے حالات پیدا کر دیں, ہم گورنر راج لگا دیں. ہم کے پی کے اندر ہم نے تو اس وقت کے پی کے میں حکومت کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا جب ہمارے پاس بندے بھی پورے تھے, حذیفہ اور صاحب 13 میں میاں صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو نو کہہ دیا اور عمران خان کو حکومت بنانے دی تھی. حذیفہ صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اس وقت ایک میڈیشن ہو رہی ہے, گفت و شنید ہو رہی ہے, معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جی اب خان صاحب دیکھیں, یہ میڈیشن شیر افضل مربت صاحب جیسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو جماعتوں میں میڈیشن کراتے ہیں. یہ پچھلے 2 ہفتے سے یہ چیز جاری ہے کہ ہمیں آپ کی ملاقاتیں کرانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہے بہن بن کر, ان کی ویل بینگ جاننے کے لیے فیملی کوٹے پر, تو آپ کوئی سیاست نہیں کریں گی, آپ 2 نہیں 3 ملاقاتیں کریں. اور اس حوالے سے جو ہی ان کی بہنوں کی طرف یقین دہانی کرا دی جائے گی, یہ بیچ میں جو ہمارے سیاسی میڈیشن کرنے والے دوست ہیں وہ یقین دہانی کرا دیں گے, ہم ان کی بہنوں کی ملاقات کرا دیں گے. اب آپ یہ بات سن لیں کہ نورین نیازی, ابھی ہم ایک چینل پہ اکٹھے تھے پنجوتا صاحب اور میں, نورین نیازی کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے, یہ دے رہے تھے کسی اور نے دی ہے, شاید یہ کوئی اور شو ہوگا. نورین نیازی کا بیٹا جو ہے کور کمانڈر کی پتلون کے کیس کے اندر وہ جیل میں ہے, 10 سال اس کو قید ہوئی ہے, اور نورین نیازی کا جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ وہ خاتونوں سے پتہ نہیں ہے کہ بھارتی چینل پہ گفتگو کرنے کے جو کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. یہ مجھے ایک چینل کے, ایک صفیبل کے چینل نے کہا کہ الاؤ نہیں کر سکتا آپ کا چینل, اس چینل کے مجھے حذیفہ صاحب مربت صاحب بھی اس چینل پہ پیش کرتے ہیں پچھلے دنوں, اس کے کوارڈینیٹر نے کہا کہ میں نے نورین نیازی کو میسج کیا مجھے انٹرویو دو, اور اس کو جو ہے انہوں نے نہیں دیا. حذیفہ صاحب معذرت کے ساتھ مربت صاحب کی بات سنیں. منصور علی خان صاحب جناب, میں ایک گزارش کرتا ہوں, حذیفہ صاحب آپ واضح اور کھل کر کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ محترمہ علیمہ خانم اور آپ کی صوبائی قیادت کے مابین روابط ہیں اور یہ کافی عرصے سے ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی حکومت نے جب ان کے بیٹے کی ضمانت ہو گئی تو ضمانت کی منسوخی کی درخواست بھی دائر نہیں کی, جیل میں اور تھانے میں ان کو بڑی آپ لوگوں نے سہولت بھی دی. اور آج بھی اگر بات صرف علیمہ خانم کی ملاقات کی ہوتی تو شاید آپ کرا بھی دیتے, لیکن اس سے آپ کے لیے اور مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے, آپ خود مربت صاحب باخبر ہیں, نہیں ایک منٹ سر, ایک منٹ کچھ فیکٹس آپ نے بیان کیے ہیں, یہ مربت صاحب یہ آپ فرما رہے ہیں صوبائی حکومت کون سی, مریم نواز کی حکومت کی بات کریں, ان کے اور علیمہ خانم صاحبہ کے درمیان مریم نواز صاحبہ جی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے بہت oblige کیا ہے ان کو. یہ پنچوتا صاحب یہ کیے, حذیفہ صاحب یہ پی ایم ایل این کے وہ پنجوتا صاحب جو ہیں وکیل ہیں نا, وہ بتا دیں کہ یہ کون سی وجہ تھی کہ صنم جاوید علی حمزہ کے خلاف تو سپریم کورٹ تک ضمانت کی منسوخی میں یہ پنجاب حکومت گئی, لیکن ان کے بیٹے کی ضمانت کی منسوخی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست تک نہیں دی. کیا وجہ ہے؟ جواب دینے, پنچوتا صاحب کو جواب دینے سے موقع دینے سر انہیں. جی پنچوتا صاحب یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں مربت صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ میں اگر عمران خان کا حامی ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, ان سے پیار کرتا ہوں, وہ میرے محسن ہیں, وہ ان کو میں لیڈر مانتا ہوں, تو میں ان کی فیملی کے بارے میں یا ان کے آگے رشتہ داروں کے بارے میں یہ بات کروں کہ فلاں بندے کی گرفتاری نہیں ہوئی اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے, یا اس کی ضمانت نہیں ہوئی اور اس کو جو ہے وہ اس کی بیل کینسلیشن کے لیے رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں وہ تو جو یہ جیلی مینڈیٹ والے ہیں انہوں نے یا ان کو جو لائے گئے ہیں, نہیں پنجوتا صاحب ایک بات ایک منٹ, اگر پنجوتا صاحب دوسری یہ چیز سوال میرا نہیں, آپ نے میں نا پنجوتا صاحب ایک میری بات سن, جواب دینے دینا تو میں میری بات آپ بولیے گا. میں نا ایک حذیفہ آپ صاحب نے چارج شیٹ دی ہے, مجھے کہا نا کہ خان کے تھوڑا سا نہیں چارج شیٹ نہیں, اب میں ایک واقعے کا ذکر کروں گا, اور میں اب اس واقعے کا ذکر کروں گا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا اور آپ کے اور میرے اور علیمہ خان کے بیچ پیش آیا تھا, وہ اب آپ بتا دیں سر جی. کیوں کر آپ کو اپنی غیرت سے زیادہ کسی اور کی غیرت پیاری ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں نا, اڈیالہ جیل میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی آج ذرا بتا دیں پی ٹی آئی کے. ہاں جی, اڈیالہ جیل میں جو ڈپٹی سپرڈنٹ کے کمرے میں جو واقعہ پیش آیا تھا, نہیں وہ بتا دیں جو اڈیالہ جیل میں ڈپٹی سپرڈنٹ پر تھا یا جی ہاں. دیکھیں بات یہ ہے, میں خانم اور آپ کی بیچ واقعہ پیش آیا تھا, اور جب میں دخیل ہوا تنازع آپ کے بیچ تھا اور پھر میں اس میں فریق بن گیا. یاد ہے آپ کو, یا اس نے آپ کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے؟
دیکھیں مروت صاحب، میں گزارش سن لینا، میرا بات جواب سن لیں، اس کے بعد جو پھر آپ نے کہنا ہے وہ آپ کہہ لیجیے گا۔ تو یہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا، لیڈر کی بہنوں کو کیا حق حاصل ہے؟ ایک منٹ، لیڈر کی بہنوں کو، یہ نواز شریف صاحب کی بہنوں کا آج تک ہم نے نام ہی نہیں سنا ہے۔ یہ آصف زرداری کی بہن کا کبھی آپ نے سنے ہیں کہ فرحان طاہر اپنے پارٹی کے لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے؟ یا اس کو جتنی آپ کو سنائی میرے سامنے جیل میں، کسی بہن کو کیا حق ہے کہ وہ لیڈر کی بہن ہے تو وہ جو کرنا چاہیں کرتی پھرے؟ جو اس نے میرے بارے میں الفاظ کہے کہ ایجنٹ ہے، پینیٹریٹ کیا گیا، ایک منٹ، اس نے میرے بارے میں کہا ایجنٹ ہے، پینیٹریٹ کیا گیا، تو میں جواب نہ دوں؟ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق جب آپ بولتے رہیں گے تو میں جواب کیسے دوں گا نا؟ یا تو پھر مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں، یا پھر آپ بات کر لیں تو اس کے بعد میں بات کر لوں گا، آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میرا جواب لیجئے گا۔ اب بولیں صاحب، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے، کوئی میرے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے یا مجھے کچھ بات کہتا ہے تو اس کی مجھے پین ہوگی نا، آپ کو تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، آپ نے ان کا جواب دے لیا ہے، لہٰذا میں اس معاملے کو جس جگہ پر بھی کوئی گفتگو ہوئی انٹرنل، جب آپ کو برا بھلا کہا اس بات اور کو غلط نہ انداز ہائی میں لائٹ کرتا کہا، ہوں، نہ میں اوپن میڈیا کے اوپر لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں بڑا اس چیز کو بڑا مد نظر رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور ہم جو ہے کسی جگہ کے اوپر اگر ہمارا کسی معاملے پہ اختلاف رائے ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں اس پہ اوپن میڈیا کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری توجہ جو ہے، جو کاز ہے ہمارا، جو ہمارا ویژن ہے، اس پر رہنی چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کے اوپر جانی چاہیے۔ صاحب دیکھیں، میں حذیفہ صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں، آپ نعیم صاحب اسی کا جواب دیے۔ حذیفہ صاحب نے جو کہا ہے کہ میڈیٹرز بیچ میں ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ ٹون ڈاؤن کر دیں، سیاسی گفتگو نہیں ہوگی تو پھر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب اگر کل کو ایسا ہوا، کر لیں سر، عمران خان صاحب کی بہنوں کے میڈیٹرز ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ ان کے لیے لچک دکھا دیں، اس طرح کرنے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ گلاس آدھا خالی ہے، آدھا بھرا ہوا بھی ہے سر۔ دیکھیں، درخواست یہ تو دیکھنے کا پرسپیکٹیو بھی چینج ہوتا ہے حذیفہ صاحب۔ نعیم صاحب، چلے میں اس طرح کہہ لوں، ایک منٹ سوال لے لیں، وہ یہ ہے، اگر کل کو عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہو گئی اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی سیاسی گفتگو نہ ہوئی، حذیفہ رحمان صاحب نے آج اس بات کی بنیاد رکھ دی ہے کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں ہوگا؟ پھر نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوگی تو وہ اپنی بہنیں جو ہیں ان کا پیغام دیتی ہیں، علیمہ آپا دیں گی۔ 50 سے زیادہ مقدمات اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وفا کر رہی ہیں اور ان کا پیغام باہر لے کر آتی ہیں۔ کیوں نہیں دیں گی؟ قوم کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، ملک کے انٹرسٹ کے حوالے سے، ملک کا لیڈر، پاکستان کا لیڈر، پاکستان کی عوام کا لیڈر، اور قوم سننا چاہتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں بات کریں، ان کے مسائل کو اجاگر کریں، کیونکہ دوسری طرف ظالم ہے اور وہ ہے جو ان ظالموں سے بچانے والا ہے، تو وہ اس کا پیغام آنا چاہیے۔ اب آگے تھوڑی سی بات لے کر چلیں کہ حذیفہ صاحب نے بات کی 26 نومبر والی۔ دیکھیں، 9 مئی کو بھی اسی طرح فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا، جیسے کہ انہوں نے بات کے اندر ایڈمٹ کیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم بالکل وہاں ملاقات کرا دیں اور آپ حملہ کر دیں، گورنر راج لگ جائے یا افغانستان کے ساتھ معاملات ہو جائیں، تو یہ پلانر تو ہیں۔ اور جو مروت صاحب ہیں وہ بھی اس پہ موجود تھے 26 نومبر کو۔ کتنا کوئی مروت صاحب کے ہاتھ میں بندوق تھی اور لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق تھی، ہمارے لوگ کبھی بھی شہید نہ ہوتے اگر ہم اسلحے کے ساتھ آتے، اگر ہم فورس کے ساتھ آتے، کوئی بم یا کوئی اس طرح کسی مشینری لے کر آتے۔ ہم پرامن نکلے، بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور اس پہ ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کر الٹا پرچے ہم پہ درج کر کے کہا گیا کہ یہ انتشاری ہیں۔ حذیفہ صاحب، کل سی ایم کے پی کو ملنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسٹریٹ فارورڈلی بتا دیں۔ بالکل سی ایم کے پی کے کو بالکل اس پریشر میں کہ وہ بندے اکٹھے کر لے آئیں گے، دھرنا دیں گے، بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ اور میرے بعد آپ بے شک مروت صاحب سے پوچھ لیجئے گا، کیا مروت صاحب کی تو میں نے بات ہی نہیں کی، نہ پنجوتا صاحب کی بات کی، آپ خود اپنی بات کی نفی کر جاتے ہیں۔ 26 نمبر چنگی پر اگر پورے صوبے کی پولیس موجود تھی تو اس کو کچل کر آپ لوگ ڈی چوک کیسے پہنچے تھے؟ دیکھیں، آپ لوگوں کی ایک ہسٹری ہے۔ 2014 میں آپ نے پی ٹی وی جلایا، آپ نے ریڈیو جلایا، پشاور میں آپ نے ریڈیو کی بلڈنگ جلائی، آپ نے اسی طریقے سے سپریم کورٹ کی دیوار پہ شلواریں لٹکائیں۔ 2018 سے 21 تک جس طریقے سے آپ نے جو گورننس کی، ہر کسی کو آپ نے حد پہ تنقید بنایا، انتقام کا نشانہ بنایا، میڈیا مالک سے لے کر میاں نواز شریف تک آپ نے کسی مخالف کو نہیں چھوڑا، کسی پہ 9C بنایا۔ اس کے بعد 2022 میں جب حکومت میں نہیں تھے، 9 مئی ہوا، اس کے بعد چلے اللہ نے آپ کو حکومت دے دی کے پی کی میں، 3 دفعہ آپ نے مرکز میں چڑھائی کی، تینوں دفعہ تھوڑ پھوڑ ہوا۔ اب آپ لوگ ثوابی موٹر میں بند کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں
کیا سیاسی جماعتیں, پتہ نہیں کس نے ان کی تربیت کر دی ہے, سیاسی جماعتیں جو ہے وہ احتجاج کم از کم لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں کرتی, وہ انٹرنیشنل میڈیا کو, انسانی حقوق کی تنظیموں کو بتانے کے لیے کرتی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد عوام کی ہمارے ساتھ ہے اور پرامن احتجاج ہے, اور احتجاج ایک رجسٹر ہوتا ہے. پتہ نہیں کس نے بتا دی ہے, کیا یہ 50,000 یا لاکھ بندہ لا کر ہائی کورٹ کے سر پہ بندوق رکھ کے گئیں گے عمران خان کو رہا کر دو, یا سپریم کورٹ پہ چڑھ جائیں گے, یا پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھ جائیں گے, یا پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس جائیں گے؟ انہیں ابھی تک ان کا جو رہنما ہے وہ ٹرین ہی نہیں کر سکا کہ اللہ کے بندوں, سیاسی جماعت کے احتجاج پرامن ہوتے ہیں, وہ صرف ایک سیریمونیل احتجاج ہوتے ہیں تاکہ آپ تمام دنیا کو, میڈیا کے حلقوں کو اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بتا سکیں کہ اتنی بڑی تعداد عوام کی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جانا ہے, آگ لگا دینی ہے, ڈنڈے سوٹے میٹرو کو آگ لگا دینی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, اگر اس طرح کا کام کریں گے, یہ تو کوئی سیاسی جماعت کا عسکری ونگ کر سکتا ہے, کوئی جمہوری جماعت یہ کام نہیں کر سکتی. جی پنچوتا صاحب اس پہ جلدی جواب دے دیں. دیکھیں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ تو ان کا بیانیہ جو ہے عوام نے 8 فروری کو ریجیکٹ کر دیا, جتنے بھی یہ بیانیہ لے کر چلیں. پاکستان کی جو عوام ہے اس کے لیے انہوں نے کیا کوئی سدباب کیا ہے, اس کے لیے کیا کچھ انہوں نے کارروائی کی ہے, ایجوکیشن کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, ہیلتھ کے لیے کیا کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے آیا کہ کوئی بندہ ہیلمٹ نہیں پہن کے جائے گا موٹر سائیکل کے اوپر, یا اس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا تو اس کو 2,000 جرمانہ, اور کوئی بندہ ون وے پہ جائے گا اس کو بھی 2,000 جرمانہ, کوئی سگنل توڑے گا تو اس کے اوپر بھی 2,000 جرمانہ. اب ایک غریب آدمی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے پاس موٹر سائیکل ہے, اور موٹر سائیکل اس نے پتہ نہیں کیسے لیا ہے, اور اس کے پاس اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی موقع کے اوپر, اس کو تو آپ 2,000 جرمانہ کر رہے ہیں, تو وہ بیچارہ کہاں سے معاملات اپنے دے گا. لیکن یہ سوال دوسری طرف پیدا ہوتا ہے, جب آپ نے آئین توڑا ہے آپ کے اوپر بھی کوئی جرمانہ ہوگا, جب آپ نے ووٹ کو چوری کیا ہے آپ کے اوپر کوئی جرمانہ ہوگا, آپ نے کسان کہا کہ کسان مافیا ہے, کیا اس پہ بھی جرمانہ ہوگا, مزدور کی آپ نے کمر توڑ دی ہے اس کے اوپر کوئی جرمانہ ہوگا, نوجوان آج بے روزگار ہے ملک سے ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, کیا اس پہ کوئی جرمانہ ہوگا, آپ نے اوورسیز کو کہا کہ آپ کو ووٹ کا پیسے آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ کو ووٹ کا حق نہیں ہے, کیا اس پہ کوئی جرمانہ ہوگا, پاسپورٹ کی آپ نے جو عزت ہے اس کو ختم کر دیا, پاسپورٹ کی کریڈیبلٹی پاکستان کی اس کو آپ نے ختم کر دیا, کیا اس کے اوپر ہوگا, 0 روپے انویسٹمنٹ آئی ہے جب سے یہ اقتدار کے اندر آئے ہیں, کیا اس کے اوپر کوئی جرمانہ ہوگا, عدلیہ آپ نے ختم کر دیا ہے, آئین آپ نے ختم کر دیا ہے, بنیادی حقوق آپ نے ختم کر دیا ہے, جمہوریت آپ نے ختم کر دی ہے, میڈیا کی آزادی آپ نے ختم کر دی ہے, کرپشن لوٹ مار 5300 ارب روپے کی جو کرپشن بتائی IMF نے, کیا اس کے اوپر کوئی جرمانہ ہوگا, ان کو ہتھکڑی لگے گی, اپارٹمنٹس بنائے گئے, جائیدادیں بنائی گئیں, ہیلتھ کارڈ جو چل رہا تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا, تعلیم جو ہے آپ کے بچے باہر حاصل کریں اور عام آدمی کو تعلیم ہی حاصل, ادارے پرائیویٹائز کر رہے ہیں, PIA تک پرائیویٹائز کر رہے ہیں, کیا اس کے اوپر آپ کو کوئی جرمانہ ہوگا. تو ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جواب یہ دے قوم کو کہ آپ نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا ہے, کیا آپ کو بھی قانون کی گرفت میں لایا جائے گا یا آپ کو یوں ہی برجمان جیلی مینڈیٹ کے ذریعے 17 سیٹوں کے ذریعے آپ کو حکومت دے کر بٹھایا جائے گا. بتائیں مروت صاحب, یہ سر یہ سلسلہ کس طرح چلے گا؟ یہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جناب آپ ریڈ لائن نہیں عبور کر سکتے, معاملہ تو پھر پھنستا ہی جا رہا ہے. یہ تو پھر آنے والے مہینے ہفتے جو ہیں وہ کلیش کے نظر آ رہے ہیں مجھے. دیکھیے قوم اور ملک کا سب کو سوچنا چاہیے. یہ دونوں طرف سے آپ نے بیانیے سنے. 26 نومبر کے کیسز کو میں 1 سال سے بھگت رہا ہوں. مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے 26 نمبر چنگی پہ رینجرز کو مارا, مجھ پہ یہ بھی الزام ہے میں نے آگ لگائی, مجھ پہ یہ بھی الزام ہے, جبکہ میں 26 نومبر کے واقعات میں صرف میں چائنا چوک گیا تو وہاں پہ لوگوں کو میں نے روکنا چاہا کہ آپ ڈی چوک کی طرف نہ جائیں. باقی میں نے 26 نومبر کو PTI کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ اس میں کوئی دوسری یہ نہیں ہے. وہ احتجاج کرنے آ رہے تھے, غلطی ان کی یہ تھی کہ ڈی چوک آ گئے اور ان پہ گولی چل گئی. اس میں کیوں مطلب ہے کسی کے لیے جھوٹ بولوں. اور یہ 14 لاشیں گری, کسی کے بچے تھے, کسی اور ریاست کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے شہریوں پہ گولی چلائے. اور اسی طرح یہ جو بار بار جلوس اور جلسوں کے لیے آنا, صرف میری اتنی مختصر سی یہ ہے کہ ہماری زندگی انہی چیزوں میں گزر گئی ہے. خدا را ملک کا سوچیں, آئیں بیٹھیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آنے والے وقت کے لیے پاکستانیوں کا سوچیں, نہ کیا ہمیں حاصل ہوگا لڑ کے اس ملک کا کباڑہ کر رہے ہیں. ہم اکٹھے ہو کے بھی اپنے مسائل جو ہیں کچھ لے کچھ دے کی بنیاد پہ حل کر سکتے ہیں. خدا را پاکستان کا سوچیں. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب, حذیفہ رحمان صاحب اور نئی حیدر پنچوتا صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.